नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से सूरह आले इमरान की आयत नंबर 102 इसमें से अपने सबक का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरा करो जैसे उससे डरने का हक़ है, और तुम्हारी मौत सिर्फ इसी हाल पर आए कि तुम मुसलमान हो। इस आयत करीमा में अल्लाह करीम ने ईमान वालों को ये तंबीह की कि मुझसे डरा करो, और कैसे डरा करो, जैसे डरने का हक है। अल्लाह की ज़ात से डरने का मकसद ये है कि उसकी नाफरमानी से डरा जाए, उसके अहकामात की खिलाफ वर्जी से डरा जाए, उसके अदल से डरा जाए, उसके अज़ाब से डरा जाए, उसके हिसाब व किताब से डरा जाए, और अल्लाह की अताअत की जाए जैसे अताअत करने का हक होता। या यूँ कह लीजिए कि इंसान की ज़िंदगी का कोई एक पहलू, कोई एक गोशा ऐसा बाकी ना बचे जिसमें अल्लाह की अताअत का रंग नज़र ना आए। अल्लाह की ज़ात से डरने का मुराद उसकी ज़ात से डरना नहीं, वो ज़ात तो मोहब्बत करने के लायक है, इश्क करने के लायक है। तो लफ्ज़ क्योंकि अल्लाह के में यही इस्तेमाल किया कि अल्लाह से डरा करो, तो वो इसके पीछे जो मुहर्रकात हैं कि जिन जिन बातों से रब्बे करीम तुम्हें डराता है, जैसे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी शान है ना, शाहिदुम व नज़ीरा, मुबश्शिरुम व नज़ीरा, मुबश्शिरुम व नज़ीरा, कि खुशखबरी देने वाले भी और डर सुनाने वाले भी। तो किस बात का डर? उसी डर की अल्लाह करीम बात कर रहे हैं कि वो जो क़यामत कायम की जाएगी, यौमुद्दीन जिसको अल्लाह करीम ने फरमाया कि जब हिसाब व किताब किया जाएगा, उस दिन का डर, वो जो पहली रात तेरी कब्र में आनी है और मुनकर और नकीर तुमसे सवाल करेंगे, उस पहली रात का डर। फिर हिसाबो किताब के वक़्त जब तुम्हारा मुहासबा किया जाएगा और अल्लाह करीम अदल की कुर्सी पर बैठकर हिसाबो किताब करेगा, उस वक़्त का डर। तो इस डर के पीछे जो बात है वो अताअत है कि अल्लाह की फरमा बरदारी की जाए, अल्लाह की अताअत की जाए। जिस जिस काम का वो हुक्म देता है उस काम को किया जाए, और जिस जिस काम से वो मना करता है उस काम से रुक जाए। ये है अल्लाह की ज़ात से डरना। और अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे डरो कि जैसे डरने का हक होता। मैंने अर्ज़ की थी आपसे शायद गालिबन काफ़ी देर पहले, नमाज के मौजू पर गुफ्तगू करते हुए, कि एक होता है काम करना और एक होता है काम का हक अदा करना। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है, याद रखिए।
کام تو سارا زمانہ کرتا ہے. کام بھائی آپ سمپل ہی کسی مزدور کو لے آئیں نا اپنے کام کے لیے, تو جس کو مزدور کو بھی لے کے آئیں گے وہ کام تو کرے گا. صبح 8 بجے آئے گا, 5 بجے تک کام تو وہ کرے گا. لیکن بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب آپ اس کو کام دیتے ہیں تو کام جب اس کو وہ کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار نے تے حق ادا کر چھڑے. یعنی کہ جو معاملہ بھی انسان کرے اس کو تندہی کے ساتھ کرے, وقت گزاری نہ کرے. پنجابی جانتے ہیں پچھوں نہ لائے, مگروں نہ لائے. حق ادا کرنا کسی چیز کا, کہ جو ڈیمانڈ ہے اس کی اس کو پورا کرنا. ہمارے تو اکثر بیشتر ہمارا طبقہ اسی طرح کا ہے نا. کوئی ایک مزدور ایسا آپ کو شاید ملے, کوئی اولیاء کرام میں سے ہوگا جو 8 گھنٹے آپ اس کو پے کرتے ہیں نا. اسی طرح سرکاری ملازم بھی ہیں. سارا ہمارا معاشرہ سارے کا سارا بہن سارے کا سارا 8 گھنٹے کی پے طے کی جاتی ہے جس کو بھی ملازمت پہ رکھا جاتا ہے, چاہے سرکاری ہے چاہے غیر سرکاری ہے. تو کوئی ایک شخص میں شاید ہو کہ جو 8 گھنٹے پورے کرتا ہو اپنے کام کے لیے. تو یہ جو حق ادا کرنا ہے نا یہ مشکل ہوتا ہے. کام کرنا آسان ہے, کام کا حق ادا کرنا. اب دفتر میں بیٹھے ہوئے جو چائے پی رہا ہے نا بندہ, آفس میں بیٹھ کر چائے پی رہا ہے, تو اس چائے پینے کے جو پیسے, وہ چائے پینے کا جو وقت ہے نا, اس کے جو پیسے ہیں نا اس کے حرام کے رستے میں جا رہے. کیوں کہ اس کی ڈیوٹی کے جو اس نے کیا نا حساب و کتاب 8 گھنٹے کام کرنے کا, اس میں چائے پینے کا وقفہ شامل نہیں ہے. اگر کھانے کا ٹائم نکالا جائے 1 گھنٹہ تو وہ تو ہے. آپ یورپ میں, میرا بھائی ہوتا ہے یورپ میں, کہتا ہے کہ ہم وہاں سگریٹ جو ہے نا, سگریٹ بھی جب ہمیں 20 منٹ یا 25 منٹ کے لیے وقفہ ملتا ہے نا دوپہر کو, چائے پینی ہے, کھانا پینا ہے, سگریٹ پینا ہے, اس ٹائم میں کرنا ہے. اس کے علاوہ وہاں سگریٹ بھی پی نہیں سکتا. یہ ہے حکام کا حق ادا کرنا. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ڈرو کیسے, جیسے ڈرنے کا حق ہے. زبانی کہہ دیے کہ ہم مولا تم سے ڈرتے ہیں, ہمیں اللہ کا بڑا خوف ہے. ویسے تو سب کو ہی خوف ہے. کوئی ایک بشر آپ کو ایسا نہ ملے گا, مسلمان, جو یہ کہے کہ مجھے خدا کا خوف نہیں ہے. اور سارے کے سارے ہم ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں معاشرے میں. غریب کا حق بھی کھاتے ہیں, مسکین کے ساتھ ظلم بھی کرتے ہیں, اپنے سے کم تر آدمی کو مارتے بھی ہیں, حق بھی غصب کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن زبان سے کیا اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کا, کسی سے بات کر کے دیکھ لیں, کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے خدا کا خوف یا میں اللہ سے نہیں ڈرتا. تو اللہ جو بات سمجھانا چاہتے ہیں نا کہ کہنے سے بات نہیں بنتی کہ تم مجھ سے ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا. تو اپنے عمل سے ثابت کر کے واقعی تو مجھ سے ڈرتا ہے. اور عمل سے کیسے ثابت ہوگا کہ اللہ کی بندگی اطاعت میں جب تو زندگی بسر کرے گا, ہر اس کام سے رک جائے گا جس سے اللہ نے منع کیا ہے, اور ہر وہ کام کرے گا جو اللہ کریم کہتے ہیں, تو پھر سمجھ لے کہ تو اللہ سے ڈر گیا, تو اللہ سے ڈر گیا. تو ہم نے جیسے اور چیزوں کو مذاق بنا رکھا ہے, ویسے ہی اللہ کے خوف کو بھی مذاق بنا رکھا. اگر خدا کا خوف سینے میں موجود ہو تو پھر کوئی بندہ بھی کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے, ظاہراً بھی اور چھپ کر بھی, کیونکہ وہ تو ہر لمحہ انسان کو دیکھ رہا ہے اور خوب دیکھ رہا. تو ہم جو ظلم کر جاتے ہیں, زیادتی کر جاتے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. بھئی اللہ تو کبھی نعوذ باللہ چھٹی پہ گیا ہی نہیں, کبھی اس کی آف ہوا ہی نہیں, نہ اس کو اللہ کہتے ہیں نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے. وہ ایسی ذات ہے, وہ ان ساری کمیوں کجیوں سے پاک ہے, اور ہر وقت ہر انسان کا وہ مشاہدہ کر رہا ہے. اللہ کریم ہر لمحے کائنات کے ایک ایک ذرے کا مشاہدہ کر رہے ہیں. تو پھر بھی
اگر مجھے اس بات پر کامل یقین ہو کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے تو پھر ظلم کیسے میں کر سکتا ہوں؟ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ مجھے یقین کامل نہیں ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تب میں زیادتی کرتا ہوں۔ تو اللہ اس بات سے منع کر رہا ہے، اے ایمان والو، اور ایڈریس انسانوں کو نہیں کیا جا رہا، اپنوں کو کیا جا رہا ہے، کلمہ گو کو کیا جا رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو کیا جا رہا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی آج سے 1500 سال قبل نازل ہوئی، اور اس میں مخاطب کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ مخاطب تھے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو ان کا ڈرنا کیسا ڈرنا ہوگا؟ ان کا ڈرنا کیسا ڈرنا؟ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ رب کریم کی اطاعت میں جو ہے وہ ہر لمحہ گزارنے کی کوشش کی جائے، جہاں تک انسان کی بساط ہے۔ کمزوریاں، کوتاہیاں، کمیاں، کجیاں تو انسان کے وجود کے ساتھ ہیں، رب اس کی گرفت بھی نہیں کرتا اگر نیت انسان کی درست ہو، اگر نیت خالص ہے، نیت میں اللہ کریم کی ذات سے، اس کے حکم سے خلاف نہیں جانا، تو اللہ کریم اگر خلاف چلے بھی جائیں گے تو اس کی گرفت نہیں کرتے، کیونکہ وہ نیت جانتا ہے۔ تو ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے کہ جتنی بھی زندگی ہماری باقی بچی ہے، جو ہم گزار چکے، سو گزار چکے، اس کی توبہ کریں اللہ کریم کے آگے، اور باقی جو بچا ہے اس کو اللہ کے خوف میں رہتے ہوئے زندگی کے ایک ایک لمحے کو بسر کرے۔ اور پھر ساتھ اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت صرف اسی حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی کہ یہ اتنا بڑا عقدہ ہے جو اللہ کریم نے کھولا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول بھی ہے، ایک حدیث مبارک میں آپ نے فرمایا کہ رات کو انسان ایمان والا ہوتا ہے، صبح کافر ہو جاتا ہے، اور رات کو کافر ہوتا ہے، صبح مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کا معاملہ اسی طرح انسان کے ساتھ چلتا ہے۔ صاحب ایمان جو ہوتا ہے اس کو بھی ایمان سے نکلتے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ جو سرکشی اور نافرمانی میں پڑ گیا وہ سمجھ لے کہ وہ دین سے، چاہے نام اس کا کوئی ہو، ذات اس کی کوئی ہو، کنبہ اس کا کوئی ہو، قبیلہ اس کا کوئی ہو، خاندان اس کا کوئی ہو، نسب کوئی ہو، جو نافرمانی میں پڑ گیا اللہ کریم کی، وہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کو اٹھا کر دائرہ اسلام سے خارج کر دیا۔ اور اللہ اس بات سے کہہ رہا ہے کہ تو جیسے بھی زندگی گزار بندے، اللہ ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، اللہ ہماری کمیوں کو جانتا ہے، اللہ ہماری اوقات کو بھی اور بساط کو بھی جانتا ہے کہ جس انسان کو میں نے پیدا کیا ہے، اس کے وجود کے ساتھ جو جو میں نے لگا کر اس کو دنیا میں بھیجا ہے، یہ کیا کیا کر سکتا ہے اور کیا کیا کرے گا۔ رب کریم ہر ایک بات کو جانتا ہے، اس لیے وہ ہمیں ایڈریس کر رہا ہے، اے ایمان والو، مرنا اسی حال میں کہ تم مسلمان ہو، کہ زندگی میں جیسے بھی تم اتار چڑھاؤ تم پر آتے رہیں، خاتمہ تمہارا ایمان پر ہونا چاہیے۔ مقصد کیا ہے کہ ساری زندگی بھی اگر گناہوں میں بسر ہو جائے، بندے مرنے سے پہلے مجھ سے توبہ کر لینا، مجھ سے معافی مانگ لینا، اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگ لینا، میں بڑا غفور الرحیم ہوں، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ لیکن اگر تو بھول گیا، ساری زندگی بھی اگر تو نے اللہ کی اطاعت میں گزار دی، اور مرنے سے کچھ لمحے پہلے اگر تو اطاعت و نافرمانی کر بیٹھا رب کریم کی ایسی، تو اللہ کریم تمہیں ایمان کی حالت سے کفر میں لٹا دے۔ اس حال سے ڈرنا چاہیے۔ وہ حضرت علی کا قول میں نے آپ کو بتایا تھا، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ توبہ کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ موت سے قبل، موت سے قبل۔ تو شخص نے پوچھا کہ یا امیر المومنین،
موت کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں اگلے لمحے آ جائے. تو آپ نے فرمایا پھر ہر لمحے کو اپنی موت کا وقت جان کر توبہ کیا کر. یعنی کہ انسان کے پاس تو وقت ہے ہی نہیں، تو پھر کہاں گم بھی ہوئے بیٹھا ہے انسان، کس وہم میں تو پڑا ہوا ہے کہ اچھا میں کل کر لوں گا، اچھا میں صبح کر لوں گا، اچھا میں رات کو کر لوں گا. ارے کس کے پاس اس بات کی گارنٹی ہے کہ جو رات تم پر آئی ہے یہ تو بتا بھی پائے گا کہ نہیں، صبح کا سورج تو دیکھے گا بھی کہ نہیں. جو دن چڑھا ہے کیا وہ تو دن گزارے گا کبھی نہیں، کبھی رات کا منہ دیکھے گا بھی نہیں. کس کے پاس گارنٹی ہے؟ ایک سانس تیری زندگی ہے، آ گیا تو زندگی، نہ آیا تو، یعنی کہ انسان کا سانس اندر چلا گیا تو باہر نہ آیا تو موت، باہر آیا تو اندر نہ گیا تو موت. اتنا سا تو کام ہے انسان کا. تو کس وہم میں پڑا ہوا زندگی بسر کر رہا ہے تو انسان؟ اپنی فکر کر. کیوں کہ جس مالک کے پاس تو نے جانا ہے وہ عدل کرنے والا ہے، وہ پورے کا پورا حساب کرے گا. وہاں پر ڈنڈی نہیں ہوگی، وہاں پر ناپ تول میں کمی نہیں ہوگی. کائنات ارض و سما میں اس سے جیسا کو عادل ہے ہی نہیں. وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ عدل کریں تے تھر تھر کمن، اچیاں شاناں والے ہو تے فضل کریں تے بخشے جاون، میں ورگے منہ کالے ہوں. کہ جب وہ عدل کرنے پہ آ گیا تو کائنات میں کوئی بھی بچ نہیں سکے گا. اور عدل وہ کرے گا، عدل وہ کرے گا. کیوں؟ اگر وہ عدل نہ کرے تو وہ عادل نہیں کہلائے گا. اور یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، یہ جو وہم ہم نے سجا رکھا ہے نا، خیر یہ بچ جائیں گے، ایسی کوئی سند کائنات ارض و سما میں کسی انسان نے کسی کو عطا نہیں کی. ایون یہاں تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سند کسی کو عطا نہیں کی کہ بچ جاؤ گے. نہ، آپ نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وہم میں نہ رہنا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. اب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارا ہوگا؟ تو اگر اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں، اپنے جگر کے ٹکڑے کو کہہ رہے ہیں کہ اس وہم میں نہ رہنا کہ تو محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، وہاں عمل کا دار و مدار ہوگا. سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ اپنی امت کے لوگوں کو یہ تنبیہ کر رہے ہیں اس بھول میں نہ رہنا. وہاں سارے کا سارا جو سودا ہے وہ عمل کا. جب کرسی لگائی جائے گی، جب عدالت لگائی جائے گی تو عدالت میں عدل نہ ہو تو عدالت کا کوئی مقصد باقی بچتا ہے؟ تو رب کریم کہتا ہے میں کرسی لگا کر عدل کروں گا. مالک یوم الدین، سزا و جزا کے دن کا میں مالک ہوں. جب سزا اور جزا اگر ختم کر دی جائے تو پھر عدل کس کو کہتے ہیں جی؟ تو سارے کا سارا معاملہ جب عدل پر کھڑا ہے تو اسی لیے تو رب کریم کہہ رہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈرا کرو. اس وقت سے ڈرو جب تم نے میرے سامنے آنا ہے اور کائنات کا کوئی ایک ایسا فرد نہیں ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان آ کر کھڑا ہو کر بات کر سکے. تو اس دن کی تیاری کرنی چاہیے، اس وقت کی تیاری کرنی چاہیے. یہ جو پورے قرآن کریم میں رب کریم ہمیں یہ درس دے رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ رب کریم یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی ایک بشر کو بھی اٹھا کر جہنم میں پھینکوں. یہ اس کی منشا نہیں ہے، اس کا ارادہ نہیں ہے. جہنم بنائی اسی نے، جہنم میں پھینکے گا بھی انسانوں کو، لیکن اس کا ارادہ، اگر ارادہ ہوتا تو کبھی ہمارے لیے 1,25,000 کے قریب پیغمبر اور رسول نہ بھیجتا. بھئی ایک وعدہ لے لیا تھا نا، الست ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے، بات ختم. اب جو نہ مانتا رب کو اس کو اٹھا کر دوزخ میں پھینک دیتا، جو وعدہ خلافی کرتا اس کو اٹھا کر دوزخ میں پھینک دیتا. لیکن رب کریم کا یہ ارادہ تو نہیں تھا، نہ ہے کہ ہر انسان کو میں اپنی بنائی ہوئی مخلوق کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دوں. تو اسی لیے اس نے 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء کرام کو بھیجا.
اور پیغام یہی دیا کہ لوگوں اطاعت میں زندگی بسر کرو، یہ کر کے آنا، باقی میرے فضل پہ چھوڑ دینا، باقی میرے فضل پہ چھوڑ دینا۔ بھائی پاس ہونے کے لیے 33 نمبر، کم از کم 33% نمبر تو چاہیے نا جی، باقی گریڈ ملنے تو بعد کی بات ہے۔ چلو 32 ہی کر لیں، وہ ٹیچر بھی کہتے ہیں دے یار 1 نمبر گھٹ انہوں پاس کر دے یار، وہ معاملہ فضل کا ہے۔ لیکن اگر پلے ہی کچھ نہ ہو، بلینک پیپر آپ دے کر آ جائیں، کسی جتنا مرضی آپ سے محبت کرنے والا ٹیچر ہو، آپ کا سگا باپ بھی اگر سکول میں لگا ہو، سکول ٹیچر یا پرنسپل، آپ سفید پیپر دے کر آئیں، کیسے پاس کرے گا آپ؟ بھائی کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا، کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا لکھنا پڑے گا نا۔ اگر وہ آپ کے ساتھ فضل کا معاملہ کرنا چاہے آپ کا سگا باپ بھی، تو خالی پیپر پر تو آپ کو مارک نہیں دے گا، کچھ لکھا ہوگا تو کچھ اپنے پاس سے ڈال دے گا، چل یار میرا پتر ہے جی، محبت ہے۔ تو اللہ کریم بھی کہتا ہے کچھ تو کر کے آنا، کچھ تو کر کے آنا، باقی کو کمی کجی رہ گئی تو میں بڑا ذو فضل العظیم، میرا فضل بھی بڑا عظیم ہے، باقی میرے فضل پہ چھوڑ دینا، لیکن خالی میرے فضل پہ نہ رہنا، میرے عدل کی طرف بھی دھیان کرنا۔ اسی لیے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ تو آج کی بات یہیں پر ختم کرتے ہیں، اللہ نے چاہے تو اس سے آگے مضمون کو کل بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔